जमात इस्लामी ने 70 के इलेक्शन के बाद 2024 तक अपने निशान पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ा है। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों के आपस में बहुत कशीदगी पाई जाती है। इस वक्त ताल्लुकात में एक खिंचाव मौजूद है और बॉर्डर बंद है, तिजारत बंद है और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगंडे में भी। सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब से आपका क्या इख्तिलाफ है, इसकी क्या हकीकत है? वेलकम टू टॉक्स ऑन दी गो और मैं हूं असद मुर्तज़ा। आज हमारी पॉडकास्ट के गेस्ट एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी ने 70 के इलेक्शन के बाद 2024 तक अपने निशान पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? ज़ाहिर है ये कौमी मकासद के लिए, पाकिस्तान के मफाद के लिए कौमी इशूज़ पर इत्तेहाद बनाई जाती है, फिर वो इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेती है। तो जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ा है। मकासद वही होते हैं कि मुल्क एक फलाही इस्लामी रियासत बन जाए। निशान बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ तो वो अजीम मकसद होता है जिसके लिए तहरीक काम करती है, जो मंशूर का हिस्सा होता है, जो जद्दोजहद का महवर होता है। और वो अपने मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज है। तो कौमी इत्तेहाद में भी वही मकसद था, मुत्तहिदा मजलिस अमल में भी वही मकसद था, अपने निशान तराजू पर इलेक्शन लड़ा तो भी वो मकसद था। तो एक लम्हे के लिए जमात इस्लामी अपने मकसद से पीछे नहीं हटी है। लिहाजा निशान न मसलक का हिस्सा है, न मज़हब का हिस्सा है, न दीन का तकाजा है। ये एक पार्टी का एक पहचान और एक शनाख्त होती है। तो जब भी इत्तेहादी सियासत होती है तो उसमें पार्टियों के अपने अपने निशानात नहीं होते हैं। एक ऐसा कामन निशान पर इलेक्शन लड़ा जाता है जिस पर सब मुतफिक हो जाए। सही। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों के आपस में बहुत कशीदगी पाई जाती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी ममालिक सिर्फ नहीं है, दोनों इस्लामी ममालिक है। और अल्लाह एक है, क़िबला एक है, कुरान करीम एक है, पैगम्बर एक है, तारीख़ एक है। तो दोनों की खुशहाली और दोनों का जो मुस्तक़बिल है वो भी एक है। इसलिए अफ़गानिस्तान पर जब भी कोई आफ़त आई है तो हमेशा पाकिस्तानियों ने उनका साथ दिया है। और रूसी अलगार की सूरत में नेटो फ़ौजों के आमद के वक़्त भी 40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पर आए, उनका साथ दिया। और अब भी एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है कि हमेशा उम्मत जहाँ भी मुसीबत में पड़ी है तो पाकिस्तानियों ने बढ़कर उनका साथ दिया है, तो अफ़गानियों का भी साथ दिया है। इस वक्त ताल्लुकात में एक खिंचाव मौजूद है और बॉर्डर बंद है, तिजारत बंद है और एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगंडे में भी अब उनके चैनल्स, मीडिया काम कर रहा है। तो इन दोनों के इख्तिलाफात का फ़ायदा 100% इंडिया को है, पाकिस्तान के दुश्मनों को है। इसलिए हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ है कि जो इश्यूज़ है, इख्तिलाफात हैं, बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। एक नहीं तो 10 बार मुज़ाकरात कर ले, लेकिन जंग की तरफ जाना और एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर कार्रवाई में मुलव्वस होना, ये दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह है। सही। सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी पर लोग माली तौर पर अरबों रुपए देकर एतमाद करते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो वही लोग जमात इस्लामी को वोट नहीं देते। एक तो मुल्क में इलेक्शन है कहाँ, यहाँ तो इलेक्शन बाद में होता है, उसके रिजल्ट और उसका जो हुकूमत साजी का काम, कौन मेंबर बनेंगे, पहले से तो ये शुद्ध होता है। सूबे तकसीम किए जाते हैं। इसलिए जब भी
آزاد الیکشن ہو گیا، شفاف الیکشن ہو گیا، جماعت اسلامی ضرور کامیاب ہوگی۔ لیکن اس وقت تو ایک ہمارے ملک کی جو مقتدر حلقے ہیں وہ پہلے نتیجہ طے کرتے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے۔ تو جب بھی عوام بیدار ہوں گے، شفاف الیکشن ہوگا، جماعت اسلامی ضرور کامیاب ہوگی۔ سراج صاحب، جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں معیشت کے حوالے سے، جس طرح امن نہیں ہے پورے ملک کے اندر، تو کیا ان حالات میں اگر جماعت اسلامی کو اقتدار ملتا ہے تو جماعت اسلامی کیا وہ ملک کو سنبھال پائے گی اور ان حالات سے نکال پائے گی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کو اقتدار مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں اسلامی نظام آ جائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے یا نہیں۔ تو اسلامی نظام کے علاوہ باقی تو ہر نظام یہاں آزمایا گیا۔ یہاں ایک طویل عرصہ جرنیلوں نے حکومت کی، ایوب خان نے حکومت کی، ضیاء الحق نے حکومت کی، درمیان میں یحییٰ خان بھی آئے تھے، پرویز مشرف کی حکومت رہی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی مسائل تو حل نہیں ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ، امریت اور فوج کی حکومت بھی مسائل کا حل نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو جمہوریتیں ہیں یہاں قائم رہی ہیں، ان میں بھی اکثر وہی ہے جنہوں نے فوجی حملوں میں پرورش پائی ہے، وہ نواز شریف کی صورت میں ہو، وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صورت میں ہو، اس کے بعد آج تک انہی کے آشیرواد ان کو حاصل ہے۔ لیکن اگر آپ ملک میں بد امنی ہے، بد انتظامی ہے، یا کرپشن ہے، بدحالی ہے، مایوسی ہے، اور ہر بیماری یہاں پر موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ نظام فیل ہو گیا ہے۔ ہم افراد کی بات نہیں کرتے ہیں کہ داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی والا ہے، یہ حاجی صاحب ہے، یہ غازی صاحب ہے۔ ہم بات کرتے ہیں موجودہ نظام کا، کہ اگر ایک ملک کا نظام ایسا ہے جس کا محور مرکز وہ قرآن اور سنت ہے، لیکن ہمارے ملک میں قرآن اور سنت صرف الفاظ کی حد تک آئین میں کچھ لکیروں میں موجود ہے، عملی طور پر یہاں اسلامی نظام نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ اگر اس ملک میں حقیقی معنوں میں اسلامی نظام آج بھی نافذ ہو جائے تو پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ ایک تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تو آسمانوں کی دروازے اور زمین سے برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھلنے کا اعلان ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور جب بھی کسی حکمران نے اللہ کے دین کو اپنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دی ہے۔ ہمارے حکمران اس لیے فیل ہو گئے کہ یہ نام تو اللہ اور رسول کا لیتا ہے لیکن غلام اصل میں امریکہ کے ہیں، ان کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے معاشی نظام کو سود پر مبنی بنایا، تو سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ انہوں نے تعلیمی نظام کو مخلوط بنایا جو اسلامی کلچر اور تہذیب کے بالکل ایک مخالف چیز ہے۔ یہاں آئین پر عمل نہیں ہوتا ہے، مقننہ موجود ہے لیکن قانون سازی نہیں ہے، عدالتیں موجود ہے لیکن انصاف نہیں ہے، انتظامیہ اپنا کام نہیں کرتی ہے۔ تو جماعت اسلامی کو اگر اختیارات مل جائے، اس ملک میں قرآن اور سنت کی حکمرانی قائم ہو جائے، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ امن بھی قائم ہوگا، اس ملک کی سیاست بھی ٹھیک ہوگی، یہاں کے عدالتی نظام بھی ٹھیک ہوگا، یہاں کا تعلیمی نظام بھی ٹھیک ہوگا، یہاں کی صنعتی ترقی بھی یقینی ہے، یہاں کی زرعی ترقی بھی یقینی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دین یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہے، وہ انسان کی جسمانی مسائل بھی اور انسان کے روحانی مسائل، ان سب کا علاج اسلامی نظام میں موجود ہے۔ تو مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اس نظام کا جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ تو یہ جتنا عرصہ گزر گیا، ایک دن کے لیے بھی وہ نظام یہاں تو آیا نہیں ہے، لیکن جب کوئی برا دن آتا ہے لوگ کہتے ہیں اسلام کہاں گیا؟ بابا، اسلام کو آپ نافذ تو کر لے، اس کے بعد پھر سوال کریں۔ آپ نے ایک دن کے لیے دیکھا نہیں ہے، تو اس وقت تو تقریروں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، لائبریریوں میں موجود ہے، افسانوں اور داستانوں میں موجود ہے، لیکن عملی طور پر ہمارے ملک میں اسلامی نظام موجود نہیں ہے۔
اس وقت جماعت اسلامی ملک کے مختلف صوبوں میں دھرنے دے کر بیٹھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرنوں کی سیاست سے عوامی مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ 2 دن سے جماعت دھرنا دے کر بیٹھی ہے اور حکومت نے پیٹرول سستا کرنے کی بجائے الٹا مہنگا کر دیا ہے۔ کہ حکومت کی اس پالیسی کو تو عوام نے مسترد کیا ہے، جو روزانہ تیل کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور اس نے ہر ڈرائیور کو، ہر کنڈکٹر کو مشکل میں ڈالا ہے، سواریوں سے لڑانے کا ایک ماحول بنایا ہے۔ اور اس طرح جس طرح باقی جو ٹرک کے اونرز ہیں، ان کے ڈرائیور ہیں، ان کے یونینز والے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ شاید دنیا میں بعض ممالک میں ایسا نظام تو ہے، لیکن یہاں تو ایک ان پڑھ کنڈکٹر اور ڈرائیور، اس کو تو میٹر پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے کہ آج ریٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت مشکل سے انہوں نے معاشرے کو ڈالا ہے، معاشرے کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ باقی جو پیٹرول میں لیوی انہوں نے لگائی ہے، تو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جس قیمت پر آپ کو بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل ملتا ہے، اسی قیمت پر آپ اپنے لوگوں کو دے دیں۔ آپ درمیان میں تجارت نہ کریں، آپ درمیان میں لوگوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ تو جماعت اسلامی نے اس لیے دھرنے دیے ہیں کہ ہم قوم کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ مسائل حل ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے، اصل میں اپنی جذبات کا، احساسات کا اظہار کرنا ہے۔ صحیح۔ سراج صاحب، دیر جو جماعت اسلامی کا گڑھ تھا، کن مسائل کی وجہ سے وہ جماعت کے ہاتھ سے نکل گیا اس جماعت کے ہاتھ سے تو نہیں لے، دل اب بھی جماعت اسلامی کا ہے۔ جماعت اسلامی وہاں کے روٹس میں موجود ہے۔ جماعت اسمبلی کے اسلامی اندر سب سے بڑی عوامی طاقت آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ لیکن الیکشن تو آزاد ہوا نہیں۔ جب آزاد الیکشن ہوتے ہیں تو نہ صرف دیر میں بلکہ تمام علاقوں میں جماعت اسلامی کامیاب ہوگی۔ لیکن یہ الیکشن تو ابھی خود کہتے ہیں کہ سلیکشن ہے، تو سلیکشن کی بات آپ کرتے ہیں۔ الیکشن جب بھی ہوگا جماعت اسلامی دیر میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرے گی۔ اس وقت جماعت کے اندر مولانا مودودی، مولانا گوہر الرحمان، پروفیسر خورشید جیسی علمی شخصیت نظر نہیں آتی، اور یہ خلا موجود ہے، اس کی کیا وہ نہیں، اس وقت میں جماعت میں علماء بہت بڑی تعداد میں ہیں، مدارس بہت بڑی تعداد میں ہیں، اسکالر بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ایک سروے ہم نے کیا تھا، 1200 پی ایچ ڈی اسکالر، ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے سید مودودی تو ایک فاؤنڈر ہیں جماعت کے، اور مؤسس ہے جماعت کے، ایک بانی ہے جماعت کے۔ تو یہ تو روز روز کوئی مودودی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس صدیوں میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ مخلوق کے رہنمائی کے لیے ضرور اٹھاتا ہے، ان کو صلاحیتوں سے نوازتا ہے، وہ زمانے کے چیلنجز کو قبول کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آئے تو اس وقت کمیونزم کا غلبہ تھا۔ انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے کمیونزم کو چیلنج کیا، سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا، سیکولرزم کو چیلنج کیا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ کوئی اسلام کو مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ بھی کہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سید مودودی کی بڑی کامیابی ہے، اور جب زمانے کو، انسانوں کو ضرورت ہوا، اللہ تعالیٰ بغیر رہنمائی کا نہیں چھوڑتا ہے، ضرور کوئی اور مولانا مودودی کی طرح آدمی آئے گا۔ سینٹر مشتاق احمد خان صاحب سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے کہ انہوں نے جماعت چھوڑی؟ جماعت اسلامی کا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو ایک شہری ہے، ایک پولیٹیکل ورکر ہے، ایک پارٹی اس نے بنائی ہے، اس کا ایک چیئرمین ہے۔ تو جماعت کے کسی کارکن کا ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے۔ یہ تو آپ ان سے معلوم کر لیں کہ انہوں نے جماعت کو کیوں چھوڑا، رکنیت سے استعفیٰ دیا، پھر اپنی پارٹی بنائی۔ جماعت اسلامی میں کون سی ایسی کمی تھی؟ اور جماعت نے ہمیشہ ان کو عزت دیا ہوا، میری صوبہ تھے، جماعت نے ان کو سینیٹر بنایا، اور جماعت نے ان کو محبتوں سے نوازا۔ تو اب انہوں نے جماعت کو چھوڑا، تو یہ سوال جو ہے ان سے کرنے کا ہے کہ اس نے کیوں جماعت چھوڑا۔ ان سے بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ایک ایڈوائس، نصیحت آپ کو مجھے کرنا چاہیں؟ دیکھیے،
آپ سے میں یہی عرض کروں گا کہ ایک اچھے انسان اور مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہے تو آپ یہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے وہی ترتیب اور وہی نظام ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. اس لیے کم از کم اپنے زندگی کو منظم کرنے کے لیے روزانہ 5 وقت نماز باجماعت کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے، آپ باقی تمام کام آپ کی سیدھا ہو جائیں گے. اس کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور شعور کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ روشن رہے گا، روحانی طور پر آپ مضبوط ہوں گے. باقی آپ نوجوان ہیں تو اپنے والدین کا قدر کریں اور زیادہ سوشل میڈیا میں وقت گزارنے کے بجائے اپنے والدہ والد ان کے پاؤں دبانے، ان کے ہاتھوں کے بوسے لینے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالے. آج کے والدین کو سب سے بڑا گلہ یہی ہے.